This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साज़ा इकराम और प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात सोइम का सबक नंबर 18 मलका कौसार की सैर, जिसका उन्वान है मलका कौसार की सैर, वो पढ़ेंगे। ये सबक एक ख़ानदान के सैर के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती कहानी है, जिसमें एक ख़ानदान मरी मलका कौसार की सैर पर जाता है। ये सबक बच्चों को बताता है कि सफ़र सिर्फ़ तफरीह नहीं बल्कि सीखने, खुशियाँ बांटने और नई जगहों को जानने का ज़रिया है। मरी पाकिस्तान का खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर कुदरती मनाज़र, ठंडा मौसम और दिलकश फ़ज़ा सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। अब हम इस सबक को पढ़ेंगे और इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं उनको देखेंगे और सबक में जो पैराग्राफ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आसान अल्फाज में उनकी सलीस, आसान उर्दू में उनकी सलीस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है। सनोबर पाइन के दरख्तों से ढके हुए पहाड़ों और उनके दरमियान बहते हुए चश्मों को देखकर बेसाख्ता सबके मुंह से निकला। आयशा अपने भाई अहमद और अम्मी अब्बू के साथ लाहौर से मरी जा रही थी। रास्ते में खूबसूरत मनाज़र देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इस्लामाबाद से 15 किलोमीटर के फासले पर बरकी झूलों और वाटर स्लाइड देखने लगे। आयशा खुशी से कहने लगी, आहा, हम मरी पहुंच गए। अब्बा जान ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, नहीं, ये छतर पार्क है, यहाँ लोग सारा साल तफरीह की गर्ज से आते हैं। अब इसकी आसान उर्दू हम देखेंगे। आयशा अपने भाई अहमद और वालिदैन के साथ लाहौर से मरी के सफ़र पर जा रही थी। रास्ते में उन्होंने बहुत से खूबसूरत कुदरती मनाज़र देखे। पहाड़ सब्ज़ दरख्तों जैसे सनोबर और पाइन से ढके हुए थे। इनके दरमियान शफाफ पानी के चश्मे भी बह रहे थे। ये खूबसूरत मनाज़र देखकर सबके मुंह से निकला सुभान अल्लाह, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ें देखीं और इस कुदरत को देख के बेसाख्ता यानी कि ख़ुद से उनसे मुंह से सुभान अल्लाह निकला। जो वो इस्लामाबाद से कुछ फ़ासले पर पहुँचे मरी की जानब, यानी कि जब वो जा रहे थे तो इस्लामाबाद से कुछ फ़ासले पर उनको एक पार्क नज़र आया, तो उन्होंने समझा कि शायद हम मरी पहुंच गए। तो उनके वालिद ने उनको बताया कि नहीं, ये इस्लामाबाद के नज़दीक एक पार्क है जहां बहुत से लोग हर मौसम में सैर के लिए आते हैं। दूसरा पैरा देखेंगे, जिसमें बुलंदो बाला दरख्त, पुरकशिश पहाड़ों और वक्फे वक्फे से आती जाती बादलों की टोलियों के बीच बल खाती हुई सड़क पर सफ़र करने का मज़ा आ रहा था। आखिर ठंडी हवा के झोंकों ने वादी मरी के करीब आने की खबर दी। छरा पानी के मकाम पर गरम गरम पकौड़ों और आलू चिप्स के साथ चाय का लुत्फ़ लिया। छरा पानी के कुदरती झरनों का पानी गाड़ी के टायरों पर डालने के बाद सफ़र फिर से शुरू हुआ। ये नसर एक पहाड़ी सफ़र का खूबसूरत मंज़र पेश करती है। बुलंद दरख्त, खूबसूरत पहाड़ और आसमान पर आते जाते बादलों के दरमियान घूमती हुई बल खाती हुई सड़क पर सफ़र बहुत लुत्फ़ दे रहा था। जैसे जैसे ठंडी हवा चलने लगी, ये एहसास हुआ कि वादी मरी के करीब पहुंच गए हैं। फिर वो एक मकाम पर रुके जो एक कुदरती और मशहूर जगह है, जहां पर पानी का एक चश्मा था, जहां पर उन्होंने गरम पकौड़े और आलू के चिप्स और चाय से लुत्फ़ उठाया और फिर उन्होंने उस कुदरती बहते पानी को गाड़ी के टायरों पर डाला ताकि वो ठंडे हो जाएं और इसके बाद सफ़र दोबारा शुरू किया। मरी पहुंचकर अब्बा जान ने गाड़ी एक होटल के पार्किंग में खड़ी की और फिर सब माल रोड की जानब चल दिए।
مری کی مشہور سڑک مال روڈ پر بہت رونق ہوتی ہے۔ غیر ملکی سیاح بھی ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے تھے۔ ادھر دکانوں پر خشک میوہ جات، اونی چادریں، خوبصورت سویٹر اور ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات رکھی تھی۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک تاریخی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابا جان نے بتایا کہ یہ سرکاری ڈاکخانہ GPO کی عمارت ہے۔ اب اس کی آسان اردو: جب عائشہ اور اس کے گھر والے مری پہنچے تو ان کے والد ابا جان نے گاڑی ایک ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کر دی تاکہ وہ آرام سے پیدل گھوم سکیں۔ پھر سب لوگ مری کی مشہور سڑک مال روڈ کی طرف چل دیے۔ مال روڈ پر بہت رونق تھی، یعنی وہاں کافی لوگ موجود تھے۔ سب گھوم رہے تھے، خریداری کر رہے تھے اور موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ غیر ملکی سیاح بھی وہاں موجود تھے جو یہاں کی چیزوں میں دلچسپی لے رہے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف موجود دکانوں میں خشک میوہ جات جیسے بادام، اخروٹ اور دیگر مقامی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ اسی طرح اونی کپڑے جیسے گرم چادریں، خوبصورت سویٹر اور ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں بھی دکانوں میں سجی ہوئی تھیں۔ جب تھوڑا آگے گئے تو ابا جان نے ایک پرانے طرز کی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ GPO سرکاری ڈاکخانہ ہے جو مری کی ایک مشہور تاریخی عمارت ہے۔ اب اگلا پیرا دیکھیں گے۔ راستے میں ایک ریسٹورانٹ سے کھانا کھانے کے بعد وہ پنڈی پوائنٹ سے چیئر لفٹ میں بیٹھے۔ پہلی بار چیئر لفٹ میں بیٹھنے کی وجہ سے بچے خوفزدہ تھے۔ بادل اٹکیلیاں کرتے نیچے آ گئے تھے۔ جلدی وادی مری کے دلکش نظاروں نے بچوں کا خوف دور کر دیا۔ بھائی وہ دیکھیں، اتنے سارے بندر! ایک جگہ پر بندروں کی ٹولی دیکھ کر عائشہ نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ وہاں موجود سب لوگ بندروں کو کیلے، چنے اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء کھلا رہے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ بندر بھی بڑے مزے سے ان کے ہاتھوں سے وہ چیزیں لے کر کھا رہے تھے۔ عائشہ اور احمد نے بھی ان کے آگے کیلے ڈال دیے جو انہوں نے جھٹ سے پکڑ کر کھا لیے۔ اب انہوں نے راستے میں ایک جگہ پر رکے، ایک ریسٹورنٹ پہ رکے، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پنڈی پوائنٹ جو کہ ایک تفریحی مقام ہے وہاں پر پہنچے اور رسی سے لٹکتی کرسیاں یعنی کہ چیئر لفٹ کے اوپر بیٹھے۔ اور چونکہ چیئر لفٹ جو ہے اس کا تجربہ بچوں کو نہیں تھا تو وہ تھوڑا سا ڈر گئے۔ اب اس کے بعد جب اسی دوران بادل نیچے آ گئے اور ایسا لگنے لگا جیسے وہ چیئر لفٹ کے آس پاس کھیل رہے ہوں۔ پھر جب بچوں نے وادی مری کی خوبصورت وادیوں کا نظارہ کیا تو ان کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ خوش ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ بندروں کی ٹولی نظر آئی۔ عائشہ بندر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور تالیاں بجانے لگی۔ وہاں اور بھی لوگ بندروں کو کیلے، چنے اور دوسری چیزیں کھلا رہے تھے۔ بندر نے انسانوں کے ہاتھوں سے خوشی خوشی چیزیں لے کر کھا رہے تھے۔ عائشہ اور اس کے بھائی احمد نے بندروں کے آگے کیلے رکھے جنہیں بندروں نے فوراً پکڑ لیا اور کھا لیا۔ فضا میں سردی بڑھ جانے کی وجہ سے واپسی کا ارادہ کیا۔ مال روڈ سے ابا جان نے عائشہ کے لیے بیٹری سے چلنے والی گڑیا، احمد کے لیے ریموٹ سے چلنے والا جہاز اور امی جان کے لیے شال خریدی۔ اب اس کی آسان اردو دیکھیں گے۔ جب موسم ٹھنڈا ہونے لگا اور فضا میں سردی بڑھ گئی، نمی بڑھ گئی یعنی کہ دھند چھا گئی، سردی چھا گئی، تو عائشہ اور اس کے گھر والوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ واپسی سے پہلے وہ سب مال روڈ پہ گئے۔ وہاں ابا جان نے عائشہ کے لیے خوبصورت گڑیا خریدی جو بیٹری سے چلتی تھی۔ پھر انہوں نے احمد کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول جہاز لیا۔ اسی طرح امی جان کے لیے ایک گرم اور خوبصورت شال بھی خریدی تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے بعد اگلا اور آخری پیرا، عائشہ نے امی جان سے فرمائش کر کے تازہ پھولوں کا بنا ہوا خوبصورت تاج خریدا۔ بچوں نے وادی مری کی سیر کو تصویروں میں محفوظ کیا۔ شام ہو رہی تھی، سب تھک چکے تھے، اسی لیے ملکہ کوثر کی خوبصورت یادوں کو دل میں بسائے سب واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ عائشہ نے اپنی
امی جان سے فرمائش کر کے یعنی کہ ضد کر کے پیار سے ضد کر کے تازہ پھولوں سے بنا ہوا ایک خوبصورت تاج لے کر دیا. یعنی کہ عائشہ نے ضد کی کہ مجھے پھولوں کا تاج لے کے دیں، تو ان کی والدہ نے ان کی فرمائش پوری کرتے ہوئے ان کو خوبصورت تاج لے کے دیا. اسی دوران بچوں نے وادی مری کی سیر کے تمام خوبصورت مناظر تصویروں میں محفوظ کر لیے، یعنی تصویریں کھینچ کر مری کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. چونکہ شام ہو چکی تھی، سب لوگ سیر کرتے کرتے تھک چکے تھے، اس لیے سب نے واپس گھر جانے کا فیصلہ کیا. اب سب لوگ، جسے مری ملکہ کوثر کہا جاتا ہے، اس کی سیر کو، خوبصورت یادوں کو دل میں بسائے خوشی خوشی واپس روانہ ہو گئے. اب اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہم دیکھیں گے. فضا، ماحول، ہوا، ارادہ، نیت. مال روڈ مری کی مشہور سڑک. ریموٹ دور سے کنٹرول کرنے والا آلہ. شال اوڑھنے کی گرم چادر. فرمائش کسی چیز کی خواہش. تاج سر پہ رکھنے کی زینت. سیر گھومنا. محفوظ کسی چیز کا نقصان نہ ہوا ہو. وادی پہاڑوں کے درمیان کی زمین. نظارے خوبصورت منظر. یادیں پرانی باتیں. چیئر لفٹ رسی سے لٹکتی کرسیوں والی سواری. اس کے بعد اس سبق کا خلاصہ دیکھیں گے. سبق ایک خاندان کے لاہور سے مری کے سفر کا احوال بیان کرتا ہے. عائشہ اپنے والدین اور بھائی احمد کے ساتھ مری جا رہی ہے. راستے میں وہ قدرتی مناظر، سبز پہاڑ، درخت، چشمے اور بادلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. مری پہنچ کر وہ لوگ مال روڈ پہ جاتے ہیں جہاں بہت رونق ہوتی ہے. وہاں دکانیں، غیر ملکی سیاح اور مختلف اشیاء جیسے خشک میوہ جات، اونی چادریں اور ہاتھ کی بنی چیزیں نظر آتی ہیں. وہ جی پی یو کی تاریخی عمارت بھی دیکھتے ہیں. بعد ازاں وہ چیئر لفٹ میں بیٹھتے ہیں جہاں بچے ابتدا میں ڈرتے ہیں لیکن خوبصورت مناظر دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. وہ بندروں کے لیے کیلے اور چنے کھلاتے ہیں اور واپسی سے پہلے وہ تحفے خریدتے ہیں جیسے گڑیا، جہاز اور شال. آخر میں شام کے وقت مری کی خوبصورت یادیں دل میں بسائے وہ سب گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اب ہم اس سبق کی مشق دیکھیں گے جس میں پہلا سوال نئے الفاظ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیے. پہلا لفظ ہے بلند و بالا جس کا معنی ہے اونچے قد کا. دوسرا ہے بے ساختہ، بے اختیار، سوچے سمجھے بغیر، جھٹ فوراً، خوفزدہ ڈرا ہوا، دلکش خوبصورت، سیاح سیر کا شوق رکھنے والا. دوسرا ہے آپ نے کیا سمجھا. سبق کے مطابق درست جواب میں رنگ بھریں. اب یہاں پر کچھ سوال دیے گئے ہیں نامکمل جملوں کی صورت میں جن کو ہم نے مکمل کرنا ہے یہاں پہ دیے گئے جو الفاظ ہیں ان کی مدد سے. پہلا ہے بے ساختہ سب کے منہ سے نکلا. الحمدللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. درست جواب ہوگا سبحان اللہ. عائشہ نے تازہ پھولوں کا بنا ہوا ڈیش خریدا. تاج، ہار یا گجرا. تاج. تیسرا سوال وادی مری کے راستے میں آیا گلشن پارک، چلانی پارک، چھتر پارک. تو اس کا جواب ہوگا چھتر پارک. مال روڈ پر مشہور تاریخی عمارت تھی. ہوٹل کی، ڈاکخانے کی، اسکول کی. تو اس کا درست جواب ہوگا ڈاکخانے کی. ابو جان نے احمد کے لیے ریموٹ سے چلنے والا خریدا. ٹرک، جہاز، ریبوٹ. تو اس کا درست جواب ہوگا جہاز. اب ہم اگلے سوال پہ چلیں گے. سوال نمبر 3. خالی جگہ پر کریں. یہاں پر مناسب الفاظ لکھ کر ہم نے جملے مکمل کرنے ہیں. ٹھنڈی ہوا کے ڈیش نے وادی مری کے قریب آنے کی خبر دی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے وادی مری کے قریب آنے کی خبر دی. غیر ملکی ڈیش بڑی تعداد میں ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے تھے. غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے تھے. ایک بڑے سے ڈیش کے سامنے بچوں نے تصاویر بنوائیں. ایک بڑے سے مجسمے کے سامنے بچوں نے تصاویر بنوائیں.
سرا پانی کے قدرتی ڈیش کا پانی گاڑی کے ٹائروں پر ڈالا گیا، چشمے کا پانی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، یہاں پر سوال دیے گئے ہیں، ان کے جواب سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال، عائشہ اور اس کے گھر والے چھٹیوں میں سیر کے لیے کہاں گئے؟ اس کا جواب ہے عائشہ اور اس کے گھر والے چھٹیوں میں سیر کے لیے مری گئے۔ سیاح کسے کہتے ہیں؟ سیاح اسے کہتے ہیں جو تفریحی یا معلومات کی غرض سے کسی نئے جگہ کا دورہ کرے۔ سوال نمبر 3، مال روڈ پر چہل پہل کیوں تھی؟ مال روڈ پر چہل پہل اس لیے تھی کہ سیاح بڑی تعداد میں گھوم رہے تھے اور خریداری کر رہے تھے۔ اگر آپ عائشہ اور احمد کی جگہ ہوتے تو آپ کیا خریداری کرتے؟ اگر میں عائشہ اور احمد کی جگہ پہ ہوتا تو خوبصورت ٹوپیاں، چوڑیاں اور ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء خریدتا۔ سوال نمبر ہے 5، اگر آپ کو سیر کے لیے کہیں جانے کا موقع ملے تو آپ کس جگہ جانا پسند کریں گے اور کیوں؟ اگر مجھے سیر کے لیے کہیں جانے کا موقع ملے تو میں شمالی علاقہ جات جانا پسند کروں گا کیونکہ وہاں کا موسم خوشگوار اور مناظر دلکش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ سیر و تفریح کے لیے آپ اپنے صوبے یا علاقے کے چند مشہور جگہوں کے آپ نے نام بتانے ہیں اور یہ بھی بتائیے کہ وہاں کون سی چیز آپ کو پسند ہے اور کون سی چیز آپ کو پسند نہیں اور کیوں۔ یہاں پر میں 2 ایسے علاقوں کی بات کروں گا، مقامات کی بات کروں گا جو مجھے پسند ہیں، اور وہاں پر 1 یا 2 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں۔ مری پہاڑی علاقہ ہے، خوبصورت وادیاں، وہاں پہ برف باری ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اس لیے یہ علاقہ اپنے موسمی جو ہے حالات اور خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں پر قدرتی مناظر ہیں، موسم بہت پیارا ہوتا ہے، اس لیے مجھے پسند ہے، لیکن ٹریفک، رش اور زیادہ رش کی وجہ سے وہاں پر گندگی بھی لوگ پھینکتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد شالامار باغ لاہور مغل دور کا خوبصورت باغ تاریخی اور ثقافتی اہمیت رکھتا ہے۔ پسندیدہ چیز ہے کہ پرامن ماحول ہے، خوبصورت باغ ہے۔ ناپسندیدہ بعض اوقات وہاں پہ صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس کے بعد پاکستان میں بہت سی خوبصورت جگہ ہیں، دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں اور بتائیے آپ ان میں سے کس جگہ جانا پسند کریں گے اور کیوں۔ یہاں پر شالامار باغ جو ہے مغلیہ دور کا ایک خوبصورت یادگار ہے جہاں سبزہ، پھول اور پانی کے چشمے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں کا پرانا طرز تعمیر اور سکون پسند ہے، لیکن بعض اوقات وہاں صفائی کی کمی محسوس ہوتی ہے تو میں یہاں پہ جانا پسند کروں گا۔ اس کے علاوہ جھیل سیف الملوک جو خوبصورت اور قدرتی جھیل ہے جہاں پر مناظر جو ہے وہ دلکش ہے، اور اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے میں وہاں جانا پسند کروں گا۔ تو یہاں پر ہمارا جو سوال ہے وہ ہے درج ذیل ہندسوں کو لفظی گنتی میں لکھیں۔ اب یہاں پر جو دیے گئے ہیں وہ ہے 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49 اور 50۔ اس کے بعد سوال نمبر 8، یہاں پر خط کشیدہ الفاظ کے درست مترادف لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں۔ اب یہاں پہ کچھ جملے ہم نے دیے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے لائن لگائی گئی ہے، اب آپ نے اس کے مترادف لکھ کے جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اب مترادف کیا ہوتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کا مترادف اس کو لکھنے میں مختلف ہو سکتا ہے لیکن اس کا معنی ایک جیسا ہوگا، جیسے اجالا روشن، ٹھیک ہے، اب اس کے لکھنے میں مختلف ہیں لیکن معنی ان کے ایک جیسے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جملوں کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو وطن، ملک، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان میں سیر و سیاحت کے لیے انتہائی حسین جگہ ہیں۔
حسین اس کے ساتھ ہوگا مترادف اس کا خوبصورت، تو پاکستان میں سیر و سیاحت کے لیے انتہائی خوبصورت جگہ ہیں یا بہت خوبصورت جگہ ہیں۔ اس کے بعد ہے باغ میں ہر طرف مہک پھیلی ہوئی تھی، باغ میں ہر طرف پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی، مہک کی جگہ پہ خوشبو، باغ میں ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہمیں اپنے فرائض میں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، تو غفلت، لاپرواہی، ہمیں اپنے فرائض میں لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وادی مری کا خوبصورت منظر دیکھنے والوں پر ایک جادو طاری کر دیتا ہے، سحر طاری۔ وادی مری کا خوبصورت منظر دیکھنے والوں پر ایک سحر طاری کر دیتا ہے۔ اگلا سوال، دیا ہوا تحریری خاکہ پڑھیں اور اس میں دیے ہوئے مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پہ ایک پیرا دیا گیا ہے جس میں کچھ جگہ خالی ہے، ہم نے اس خالی جگہ میں مذکر کے مؤنث یا مؤنث کے مذکر لکھ کر اس کو مکمل کرنا ہے۔ ایک دن عائشہ اور اس کے امی ابو، ایک دن عائشہ اپنے امی ابو کے ساتھ گاؤں گئی، وہاں اس کے دادا جان ڈیش، تایا جان ڈیش اور چچا رہتے ہیں۔ انہوں نے گھر میں بہت سے جانور پال رکھے ہیں، جیسے طوطا، گھوڑا، ڈیش، بیل اور ڈیش وغیرہ۔ اس نے وہاں مرغا اور ڈیش بھی دیکھے جو دانہ چگ رہے تھے۔ عائشہ نے گاؤں کی سیر سے بہت لطف اٹھایا۔ اب اس کا جواب ہم دیکھیں گے کہ ایک دن عائشہ اپنے امی ابو کے ساتھ گاؤں گئی، وہاں اس کے دادا جان اور دادی جان، یہ اس کا مؤنث ہوگا، تایا جان اور تائی جان اور چچا رہتے ہیں۔ انہوں نے گھر میں بہت سے جانور پال رکھے ہیں، جیسے طوطی، گھوڑا، گھوڑی، بیل اور گائے وغیرہ۔ اس نے وہاں مرغا اور مرغی بھی دیکھے جو دانہ چگ رہے تھے۔ عائشہ نے گاؤں کی سیر سے خوب لطف اٹھایا۔ دی ہوئی عبارت 1 منٹ میں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ لولو سر جھیل صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ ہر سال بڑی تعداد میں سیاح یہاں آتے ہیں۔ جھیل کا پانی شیشے کی طرح صاف ہے اور برف سے ڈھکی پہاڑیوں کا عکس جب جھیل کے سائے میں دکھائی دیتا ہے تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ منظر بہت خوبصورت ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، کچھ نیا لکھیں۔ اپنے پسندیدہ کسی ایک سیاحتی مقام کی تصویر اپنی کاپی میں چسپاں کریں اور اس کے متعلق 10 جملے لکھیں۔ اب اس کا جواب، میرا پسندیدہ سیاحتی مقام وادی سوات ہے۔ وادی سوات پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ یہ جگہ اپنی خوبصورتی، سرسبز پہاڑوں اور بہتے دریاؤں کے لیے مشہور ہے۔ سوات کو مشرق کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے وہاں خوبصورت نظارے، صاف شفاف پانی کے چشمے، کلام، مالن جبہ اور مدین سوات کے مشہور علاقے ہیں۔ وہاں کا موسم ٹھنڈا خوشگوار ہوتا ہے جو دل کو بہت بھاتا ہے۔ ہمارا جو اگلا سوال ہے، آؤ کرے کام۔ اپنی پسند کے کسی بھی موضوع پر 1 منٹ کی تقریر تیار کر کے جو صوبوں، جماعت یا اسمبلی میں آپ نے پیش کرنی ہے۔ تقریر کا موضوع ہے سیاحت اور پاکستان۔ اس کی تقریر یوں لکھیں گے، السلام علیکم معزز سامعین، میرا آج کا موضوع سیاحت اور پاکستان ہے۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جو قدرتی نظاروں، پہاڑوں، وادیوں، جھیلوں اور تاریخی مقامات سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے شمالی علاقہ جات جیسے سوات، ہنزا، گلگت اور وادی نیلم دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ سیاحت تفریح نہیں بلکہ ہماری ملک کی جو اکانومی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جب یہاں پر غیر ملکی سیاح یعنی کہ دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو وہ نہ صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں بلکہ ہمارے کلچر، ہماری ثقافت، ہماری مہمان نوازی اور پاکستان کے امن کو پوری دنیا میں فروغ ملتا ہے اور ہمارا امن کا پیغام پوری دنیا تک پہنچتا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سیاحتی مقامات کو صاف رکھیں، ان کی حفاظت کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان ایک پرامن، خوبصورت اور محبت کرنے والا ملک ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنی تقریر کا اختتام کریں گے۔ اب یہاں پہ اس سبق میں جائزہ دیا گیا ہے جس میں سوال دیے گئے ہیں جن کو ہم نے حل کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے، قصہ غور سے سنیں اور پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ مائیکل اور دلیر سنگھ پڑوسی ہیں، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ محلے کے دوسرے لوگوں سے بھی اچھا میل جول رکھتے ہیں۔ مائیکل کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، وہ دفتر نہیں جا رہا تھا۔ دلیر سنگھ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی خیریت دریافت کرنے اس کے گھر جاتا اور اس کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا۔ دلیر سنگھ مائیکل کو سودا سلف لا کر دیتا۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ مائیکل کے بچوں کو بھی اسکول لانے اور لے جانے کی ذمہ داری دلیر سنگھ نے اٹھائی۔ تندرست ہونے پر مائیکل نے دلیر سنگھ کا شکریہ ادا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ جب پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کریں، بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں، جان بوجھ کر شور نہ کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اب یہاں پر 4 سوال دیے گئے ہیں جن کا جواب اس عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیں گے۔ مائیکل اور دلیر سنگھ کون تھے؟ مائیکل اور دلیر سنگھ پڑوسی تھے اور آپس میں اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ مائیکل آفس کیوں نہیں جا رہا تھا؟ مائیکل کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، اس لیے وہ آفس نہیں جا رہا تھا۔ دلیر سنگھ نے مائیکل کی مدد کیسے کی؟ دلیر سنگھ روز اس کی خیریت معلوم کرتا اور بچوں کو اسکول لے کے جاتا اور اس کو دوا لا کر دیتا۔ اگر دلیر سنگھ کی جگہ پہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میں دلیر سنگھ کی جگہ ہوتا تو میں اپنے پڑوسی کی ہر ممکن مدد کرتا، دوا لا کے دیتا اور بچوں کا خیال رکھتا۔ اس کے بعد یہاں پہ دوسرا سوال دیا گیا ہے، یہاں پہ کچھ اشعار دیے گئے ہیں جن کو درست تلفظ سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو پہلا شعر، نظر رات کے وقت آتے ہیں تارے، نہ جانے کہاں دن کو جاتے ہیں تارے، اندھیری ہو راتیں تو پھر کچھ نہ پوچھو کہ کس شان سے جگمگاتے ہیں تارے، چلا جائے جب شام کے بعد سورج تو پھر اپنی محفل جماتے ہیں ستارے۔ اس کے بعد الفاظ کے مترادف، یہاں پہ 4 لفظ دیے گئے ہیں جن کے ہم نے مترادف لکھنے ہیں۔ کالے، اس کا مترادف ہوگا سیاہ۔ حرارت، اس کا مترادف ہوگا تپش۔ اس کے بعد شک، اس کا مترادف ہوگا شبہ۔ اثار، اس کا مترادف ہوگا قربانی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، یہاں پر واحد کے جمع لکھیں، یعنی کہ واحد الفاظ دیے گئے ہیں ان کی ہم نے جمع لکھنی ہے۔ درخت، درختوں، وظیفہ، وظیفے، بچہ، بچے، منزل، منزلیں، مکان اور مکانات۔ اب اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر اسم معرفہ والے پھولوں میں پیلا اور اسم نکرہ والے پھولوں میں سرخ رنگ بھرے۔ یہاں پہ کچھ پھول دیے گئے ہیں جن میں کچھ الفاظ درج ہیں۔ اب ہم نے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو الگ الگ کرنا ہے۔ کس طرح؟ ہم نے ان میں ایک میں جو اسم معرفہ والے پھول ہیں اس میں پیلا اور نکرے والوں میں ہم نے سرخ رنگ بھرنا ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں اسم معرفہ۔ اسم معرفہ میں کون سا رنگ بھریں گے ہم؟ پیلا۔ اسم معرفہ میں یہاں پہ جو لفظ دیے گئے ہیں پہلے وہ ہم پڑھ لیں گے۔ کتاب، احمد، جگ، شالامار باغ، گلاس، دریائے راوی، کرسی، کوئٹہ، گھڑی اور زیارت۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کتاب، جگ، گلاس، کرسی اور گھڑی، ان کو ہم سرخ رنگ کریں گے کیونکہ یہ اسم نکرہ ہے۔ اسم معرفہ میں احمد، شالامار باغ، دریائے راوی، کوئٹہ اور زیارت، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم معرفہ۔ اب اسی طرح اب ہم آگے چلیں گے اگلے سوال کی طرف۔ اب یہاں پہ کوئی سے 4 استفہامیہ جملے لکھیں اور پھر انہیں اقراری اور انکاری جملوں میں تبدیل کریں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو جملہ ہے وہ ہے، کیا علی اسکول گیا؟ کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ کیا آج بارش ہوگی؟ کیا بچوں نے ہوم ورک مکمل کر لیا؟ اب یہاں پر اس کے اقراری اور انکاری جملے ہم بنائیں گے۔ پہلا جملہ، کیا علی اسکول گیا؟ علی اسکول گیا،
اقراری، اس کے بعد علی اسکول نہیں گیا۔ دوسرا جملہ، کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ کیا آج بارش ہوگی؟ آج بارش ہوگی، آج بارش نہیں ہوگی۔ کیا بچوں نے ہوم ورک یعنی کہ گھر کا کام مکمل کیا؟ بچوں نے ہوم ورک مکمل کیا، بچوں نے ہوم ورک مکمل نہیں کیا۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ یہاں پر کچھ ایسے لفظ دیے گئے ہیں جن کو لکیر کے ذریعے ان کے متضاد سے ملانا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ ایک طرف دیے گئے ہیں تاریک، آقا، دوست، سیاہ، جزا، دوسری طرف دیے گئے ہیں دشمن، سفید، غلام، روشن اور سزا۔ اب پہلا لفظ ہے تاریک۔ اب تاریک کا جو متضاد ہوگا وہ ہوگا روشن، متضاد الٹ ہوتا ہے، مترادف ایک جیسے۔ اب کسی بھی لفظ کا جو مترادف ہے وہ لکھنے میں مختلف ہوں گے لیکن معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے، اور کسی بھی لفظ کا جو متضاد ہے وہ لکھنے میں اور معنی کے لحاظ سے دونوں صورتوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ تو دوسرا لفظ آقا، اس کا متضاد غلام، دوست، دشمن، سیاہ، سفید، جزا، سزا۔ اب اس کے بعد اس میں جو سوال دیا گیا ہے سوال نمبر ہے 8۔ اب سوال نمبر 8 جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ یہاں پر ایک سایہ دار درخت جو ہے اس کے بارے میں ہم نے دیے گئے الفاظ کی مدد سے ایک جملے لکھنے ہیں۔ جو دیے گئے الفاظ ہیں وہ تعارف، میرے احساسات، میرے فائدے، سایہ، پھل، بچوں کے جھولے اور درخواست۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے میرا نام شیشم ہے، یعنی کہ شیشم کا درخت ہے یہ۔ میں ایک سایہ دار درخت ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرے نیچے بیٹھ کر لوگ آرام کرتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے جب میری شاخیں کوئی توڑتا ہے یا مجھ پہ کچرا پھینکتا ہے۔ یہ اس کے احساسات اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ میرے فائدے، گرمی میں ٹھنڈک دیتا ہوں، ہوا صاف کرتا ہوں اور پرندوں کو پناہ دیتا ہوں۔ سایہ، میرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں ایک سایہ دار درخت ہوں، میری سب سے بڑی نعمت ہے سایہ جو مسافروں، جانوروں اور کسانوں کے کام آتی ہے۔ پھل، میرے پھل انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بچوں کے جھولے، میری شاخوں پر بچوں کے جھولے لگے ہوتے ہیں جن میں، اب دیکھیں اس میں یہ کہتا ہے کہ میری شاخوں پر بچوں کے جھولے لگے ہوتے ہیں جن میں ہنسی خوشی گونجتی ہے، یعنی کہ جب بچے اس پہ جھولے لیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ درخواست، میری درخواست ہے کہ درختوں کو کاٹنا سے بچایا جائے کیونکہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں جو ہیں اس کو لکھنا، یعنی کہ دو چیزوں کا فائدہ ہوا اس سوال سے، ایک تو لکھنے کی مہارت آپ کی بہتر ہوئی، اور دوسرا یہاں پہ جو اس وقت درختوں کے حوالے سے ہمیں یہاں پر اہمیت دی گئی ہے کہ درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ درخت ہمیں لگوانے چاہیے۔ تو اس کا آخری سوال جملوں کے سامنے دیے ہوئے اعداد کی عددی ترتیب لکھ کر جملے مکمل کرنے۔ عبداللہ دوڑ میں دوسرے نمبر پر آیا، آج ہفتے کا 7واں دن ہے، سارا گلی کے 5ویں گھر میں رہتی ہے، میں نے اپنی 9ویں سالگرہ منائی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو جائزہ تھا وہ مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ ہمارا جو سبق ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھنے میں، آج کے سبق کو آپ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، اور سوال حل کرنے اور جو جائزے میں سوال دیے گئے ہیں ان کو سمجھنے میں بھی آج کا لیکچر آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔